रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़िश्ता रोज़ मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो शेयर की जो एक पादरी थे डॉक्टर सैमी सैमसन साहब, उनकी वीडियो थी और उस वीडियो में उन्होंने ये इतराज़ उठाया कि मतलब इस मौजू को वो ज़ेर बहस लाए कि ज़बी कौन थे, आया वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे या इस्माईल अलैहिस्सलाम। बेशतर इसके कि मैं इससे पहले इस पर कोई मज़ीद गुफ्तगू करूँ, मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अहले इस्लाम के नज़दीक इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों पैगम्बर हक़ थे, दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और दोनों ही हमारे सरों के ताज हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो ज़बी इसहाक़ हों या चाहे वो ज़बी इस्माईल हों, लेकिन महज तहरीफ़ की बुनियाद पर इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बी नहीं बनाया जा सकता। मैं इस बात पर भी हैरान था कि वो शख्स हमें सच्चाई का दर्स दे रहा था जिसके मज़हब में झूठ बोलकर खुदा का जलाल ज़ाहिर करना जो है वो एक आम सी बात थी। अब डॉक्टर सैमी सैमसन साहब ने जो दावे इसमें किए और जो बातें इसमें कहीं, मैं उनकी तरफ ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा। डॉक्टर सैमी सैमसन साहब ने फरमाया कि वादे के फ़र्जंद जो हैं वो सिर्फ इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, लिहाजा कुर्बानी भी उन्हीं की दी गई। जबकि जब हम बाइबल को खोलते हैं, क्योंकि ये मशवरा हमें सैमी सैमसन साहब ने ही दिया है कि बाइबल कुरान से पहले है और इसलिए हमें बाइबल को ही पहले देखना चाहिए और फिर कुरान मजीद को देखना चाहिए, तो लिहाजा हम पहले बाइबल को देखेंगे और उसके बाद फिर कुरान मजीद को देखेंगे। तो बाइबल को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है पैदाइश की किताब में बाब 15 आयत नंबर 2 से 3 में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से ये शिकवा किया कि ए खुदा तूने मुझे कोई औलाद अता नहीं की, लिहाजा मेरा जो वारिस होगा वो मेरा खानाजाद होगा। तो खुदा ताला ने उसको ये जवाब दिया कि नहीं इब्राहीम, तेरा वारिस तेरे सुल्ब से ही पैदा होगा। अब दुनिया मसीहत और यहूदियत में कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुल्ब से पैदा नहीं हुए थे, वो यकीनन उनके सुल्ब से थे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तू बाहर जा और जाकर आसमान पे तारे गिन, तेरी औलाद इन तारों की मानिद होगी और इतनी कसीर होगी और मैं उनको तेरे उनके दुश्मनों के फाटकों का उनको मालिक बनाऊंगा। अब तारीख उठाकर देख लीजिए, यहूदी कभी अपने फाटकों के मालिक नहीं रहे सिवाय दाऊद के ज़माने के, तो वो दुश्मनों के फाटकों के मालिक कहाँ थे। फिर आज के दौर में भी अगर देख लिया जाए तो नस्ल इस्माईल नस्ल इसहाक़ से कसीर तादाद में मौजूद है, जो इस बात की शहादत है कि ये वादा, ये जो चीज़ थी ये इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुतल्लिक़ थी। अब बाइबल के अंदर ही मज़कूर है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी तो उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी। अब 85 साल की उम्र तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं हुई। अब सारा अलैहिस्सलाम जो थी वो 75 बरस की थी, क्योंकि 10 साल छोटी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हाजरा से शादी कर लें, हो सकता है कि अल्लाह आपको इसमें से औलाद दे। तो बाइबल ही के मुताबिक लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से शादी की और 86 साल की उम्र में एक साल बाद ही उनको अल्लाह ने एक बेटा अता किया, जो इस बात की गवाही है कि जिस फर्जंद का वादा अल्लाह ने किया था वो इसहाक़ नहीं इस्माईल था। अब आगे हम चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि डॉक्टर सैमी सैमसन साहब ने ये भी फरमाया कि क्योंकि इस्माईल के करतूत अच्छे नहीं थे। अब मैं ज़रा इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बाइबल में से बताना चाहूँगा अपने सुनने वालों को कि बाइबल इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहती है। इस्माईल अलैहिस्सलाम जब
ماں کے حمل میں، جب ان کی والدہ حمل سے ہوئیں تو اللہ کا فرشتہ نازل ہوا اور اس نے یہ کہا کہ اے ہاجرہ تیرے ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا. لہٰذا یہ بات پیدائش کے باب 16 آیت 11 میں ہے. لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے ان کا نام اسماعیل رکھتے ہیں. اسماعیل عبرانی کا لفظ ہے اور عبرانی میں یہ شمائیلو ہے جس کا مطلب ہے خدا نے سن لی. اب جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا اور ابراہیم کو حکم ہوا، پیدائش کے باب 22 میں ہی، تو پیدائش کے باب 22 میں جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے. اب یہاں پر جو یہودیوں نے حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اسحاق کا نام بیچ میں ایڈ کر دیا. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اسی آیت میں 2 دفعہ اکلوتے کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اسحاق کا لفظ صرف 1 دفعہ استعمال ہوا ہے. اب جو یہاں پہ آیت ہے وہ یہ ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے اسحاق کو خدا کی نظر کر اور اسے موریا پہاڑ پر لے جا اور اسے خدا کی نظر کر. اب یہاں پہ کچھ باتیں غور طلب ہیں. پہلی بات، اسحاق علیہ السلام کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے نہیں رہے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام 14 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے رہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اسحاق علیہ السلام کو اکلوتے ہونے کا شرف کبھی بھی حاصل نہیں ہوا. یہاں پر پادری حضرات جو تعویل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ سارا کا اکلوتا بیٹا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی حکم ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تھا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کیجئے، نہ کہ سارا کو حکم ہوا تھا. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو موریا کے پہاڑ پر لے جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کو ذبح کریں. اب یہ موریا کا پہاڑ ہے کون سا؟ یہ موریا عرب کے نزدیک مروا پہاڑی ہے جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور زائرین حج وہاں پر جا کر دوران حج صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں. لیکن یہود و نصارہ کے نزدیک یہ مروا پہاڑی یہ نہیں ہے، وہ کہتے ان میں شدید اختلاف ہے اس بارے میں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر سیمی سیمسن صاحب ہیں ان کو یہ اختلاف نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، سنت ہے یا سنت موقدہ ہے. کاش کہ وہ یہ بات کرنے سے پہلے کسی مسلمان بچے سے پوچھ لیتے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے اور سنت موقدہ آپ کے نزدیک کیا ہے، تو وہ اتنی بڑی بونگی نہ مارتے. اب ان کو یہ اختلاف نظر آیا لیکن ان کو یہ نظر نہیں آیا. کاش کہ وہ اپنا قاموس الکتاب کھولتے اور اس میں وہ جو ہے صفحہ نمبر جو ہے 972 کو دیکھتے، جہاں پہ لکھا ہے کہ موریا کے محل وقوع کے بارے میں علماء مسیحت میں اختلاف ہے. بعض اس کو وہ پہاڑ گنتے ہیں جس پر سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ یسوع کو پھانسی دی گئی تھی، اور بعض اس کو یروشلم کے شمال جنوب میں گنتے ہیں. آج 5000 سال گزرنے کے بعد بھی علماء یہودیت و مسیحیت میں اس بات پر اختلاف ہے کہ یہ پہاڑ ہے کون سا. ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ اس بات کو طے کیجئے کہ یہ پہاڑ کون سا ہے. ہمارے نزدیک یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر آج بھی صحیح ہوتی ہے اور آج بھی زائرین حج وہاں پر جاتے ہیں، اور آج بھی وہ پہاڑی مکہ معظمہ میں موجود ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں باب نمبر 22 میں ہی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جب ابراہیم نے یہ قربانی دے دی تو وہ پہاڑ سے نیچے اترے، اپنے غلاموں کو لیا، اپنے جانوروں کو لیا اور اپنے گھر واپس آ گئے. اس میں یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا ہی نہیں اور وہ بیٹا وہیں پہ رہا اور اس کو واپس نہیں لائے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیٹا موریا کے قریب ہی کسی علاقے میں آباد تھا، یعنی کہ اسماعیل نہ کہ اسحاق. اب یہاں پر ایک اور بات جو ہم سے جو سیمی سیمسن صاحب نے جھوٹ بولا وہ یہ بولا کہ جی
اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے سارا کے کہنے پر اس لیے نکال دیا تھا کیونکہ وہ اسحاق کو تنگ کرتا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ بولتے ہوئے ان کو کوئی نہ تو شرم آئی نہ حیا آئی۔ اگر وہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن بائبل کھول لیں اور گڈ نیوز بائبل کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے سارا سا اسماعیل پلینگ ود اسحاق۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کون سے معاشرے میں، دنیا کے کون سے مذہب میں بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی پاداش میں اس کا وراثت سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور اس کو اس کے گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ پھر اس واقعے کا جھوٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس واقعے میں دکھایا گیا ہے کہ اسماعیل 19 برس کے تھے اور اسحاق 2 سال کے تھے جب ان کا ختنہ ہوا اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اگلے ہی چیپٹر میں، اگلی ہی آیات میں یہ لکھا ہے کہ اسماعیل ایک شیر خوار بچے تھے، اور صبح سویرے جب ابراہیم اٹھے اور انہوں نے مشکیزہ بھرا پانی کا ان کی والدہ کے کندھے پر رکھا اور اسماعیل کو اٹھوایا اور کہا کہ اس کو اٹھا کر چلی جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ایک 19 سال کے کڑیل جوان کو اٹھا کر 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کیسے چل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں نے یہ تمام جو آمیزش کی ہے وہ صرف اسماعیل کی اولاد کے درجے کو کم کرنے کے لیے کی ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے لفظ اسحاق تو ڈال دیا لیکن اقلوتے کا لفظ نکالنا وہ بھول گئے، اور وہ آج بھی موجود ہے جو ان کے چہرے پہ ایک تھپڑ کی طرح موجود ہے کہ وہ اقلوتا اسحاق نے اسماعیل ہی تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اسماعیل کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیا گیا؟ پھر اگر ان کو نکالا نہیں تھا تو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے موسیٰ و ہارون پیدا ہوئے اور موسیٰ کے 11 قبیلوں میں وراثت تبدیل ہوتی ہے 12 قبیلوں میں، لیکن ہارون کو اس وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ گنتی باب 18 ورس نمبر 20 میں لکھا ہے کہ لاویوں کو بنی اسرائیل کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ ان کی وراثت میں خود ہوں۔ مطلب لاوی جو تھے وہ خدا کے گھر کے کاہن تھے اور کاہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اسماعیل جو تھے وہ خدا کے گھر خانہ کعبہ کے پہلے کاہن تھے، لہذا کاہنوں کو اس وقت حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں ذرا سیمی سیمسن کے جھوٹوں پر اور سیمی سیمسن کے دروغ گوئی پر۔ سیمی سیمسن صاحب نے فرمایا کہ جی مسلمانوں کیا کبھی ہاجرہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا بیٹا ذبیح تھا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی سارا نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا بیٹا ذبیح تھا؟ یہ سوال اس سوال کا جواب اگر آپ دے دیں تو ہم بھی آپ کو جواب دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں جی کہ قرآن مجید یا مسلمانوں کا الہام اس بات پر خاموش ہے کہ وہ بچہ کون سا تھا۔ یہ سیمی سیمسن نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ اگر آپ سورہ صفات چیپٹر نمبر 37 اس کی آیت نمبر 101 کھولیں تو اس میں لکھا ہے کہ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور اللہ نے اس کو ایک بردبار بچہ عطا کیا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ بچہ بالغ ہوا اور اس کے ساتھ چلنے دوڑنے لگا تو ہم نے ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ تو اس کو ذبح کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسی پریشانی میں اپنے بیٹے سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے، بے شک آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اس سے آگے لکھا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے، ان کو پیشانی کے بل لٹایا اور جب ذبح کرنے لگے تو خدا نے آسمان سے یہ آواز دی کہ اے ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک فدیے کے طور پہ ایک دمبا عطا کیا، اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اس کے بعد کیونکہ تو نے آزمائش پوری کر دی ہے، اسی آیت کے بعد یہ لکھا ہے کہ تو نے آزمائش پوری کر دی تو ہم تجھے ایک اور بیٹے اسحاق کی بشارت دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید خاموش ہے تو کیا اسحاق
کی بشارت دینا بنتا تھا، کیونکہ اسحاق تو موجود تھے. بشارت اس کی دی جاتی ہے جو موجود ہی نہ ہو. لہذا قرآن مجید نے واضح انداز میں بتا دیا کہ اسماعیل کی قربانی سے خوش ہونے کے بعد اللہ نے اسحاق کی بشارت دی. اس کے بعد ڈاکٹر سیمی سمسن صاحب فرماتے ہیں کہ بائبل جو ہے سچی کتاب ہے اور بالکل سچ بیان فرماتی ہے. لہٰذا اب ہم کچھ بائبل میں سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں کہ ڈاکٹر سیمی سمسن نے ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا، اسلامی انسائکلوپیڈیا منشی محبوب عالم صاحب کا. اس میں یہ بات نقل ہے جی کہ بعض جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسحاق تھے اور بعض اسماعیل کے دعوے دار ہیں. لیکن بددیانتی کا عالم یہ دیکھیے کہ اس سے آگے ہی یہ بات لکھی ہے کہ پہلا قول صحیح نہیں ہے، دوسرا قول صحیح ہے. اب پہلے قول کو نقل کرنے والے ابن جریر طبری ہیں اور دوسرے قول کو نقل کرنے والے ابن کثیر ہیں. ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے سورہ صفات کی تفسیر میں کہ بعض نو مسلموں کی وجہ سے جو یہودی و عیسائی تھے پہلے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے وہ روایات مسلمانوں کو سنائیں جو ان کے پاس اس وقت یہودیت یا مسیحیت میں مشہور تھیں. تو یہ روایات مسلمانوں کے اندر بھی مشہور ہو گئیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اسماعیل ہی تھے، کیونکہ قرآن و سنت اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور روشنی ڈالتا ہے. اب چلتے ہیں بائبل کی طرف کہ بائبل کتنا سچ بتاتی ہے. یہ کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنی تفصیل سے جواب دیا، اب مسیحیت کی طرف سے بھی ہمیں جواب ملے گا. مسیحیت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یسوع پیدا ہوئے تو اس وقت کے بادشاہ ہیرودیس نے 2 سال تک کے تمام بچوں کو قتل کروا دیا، اور ان کے والدین جو یسوع کے والدین تھے انہوں نے یسوع کو لیا اور دوسرے شہر چلے گئے. اب یہاں پہ کچھ سوالات. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہیرودیس نے تمام 2 سال کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر جو یسوع سے بڑے ان کے اپنے کزن اسی علاقے کے اندر موجود تھے جو صرف 6 ماہ بڑے تھے، وہ کیسے بچ گئے؟ جن کا نام یوحنا استباغی یا مسلمان یحییٰ کے نام سے جانتے ہیں، وہ کیسے بچ گئے؟ اور پھر انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگر قاموس الکتاب آپ کھول لیں مسلمانوں پر بھونکنے کے بجائے اگر آپ قاموس الکتاب دیکھ لیتے تو اس میں لکھا ہے کہ جس ہیرودیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صفحہ نمبر 912 ہے، آپ کی سہولت کے لیے میں بتا دوں کہ جس ہیرودیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اس نے بچے قتل کروائے تھے، وہ تو یسوع کی پیدائش سے 4 سال پہلے ہی مر چکا تھا. تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ جو انسان 4 سال پہلے ہی مر چکا تھا وہ یسوع کے پیدا ہونے پر کیسے حکم صادر کر رہا تھا؟ یہ تو یسوع کے مردوں سے جی اٹھنے سے بھی بڑا واقعہ ہے. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یسوع کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت مردم شماری ہو رہی تھی. قاموس الکتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جی یہ مردم شماری 6 عیسوی میں ہوئی اور ہیرودیس پہلی قبل از عیسوی ہی مر چکا تھا. تو 4 سال پہلے مرا ہوا شخص کیسے بچوں کو قتل کروا رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو آپ کی بائبل کے اندر موجود ہے، اور اس طرح کے کئی ہزار جھوٹ میں بائبل کے اندر سے نکال سکتا ہوں، لیکن مثال کے طور پر فی الوقت یہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر سیمی سمسن کی افواہات اور بکواسات کا جواب دے دیا ہوگا. تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا. پلیز فیس بک پر ہمارے پیجز لائک کیجئے، دعوت اصلاح و مسلم مسیح مکالمہ اور مسلم مسیح مکالمہ پیج، اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ only1or3.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.